साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से ज़म्बान ने कहा कि अगर आप सच्चे अल्लाह के वली है तो मेरी बकरी गुम गई है, उसका पता बता दीजिए। मेरे आका मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उस मजमे में से 27 आदमियों को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि बात यह है कि अगर तू वाकई मानना चाहता है, हक की राहों को इख्तियार करना चाहता है, हमारी विलायत को तस्लीम करना, ये छोड़ दे, तेरे मानने नहीं मानने से क्या है। अगर तू जानना चाहता है हकीकत के तेरी बकरी कहाँ गुम गई है, उसका पता चाहिए, तो पता यह है कि 27 आदमियों को उन मजमे में से बुलाकर आप फरमाते हैं कि इन लोगों ने तेरी बकरी को काट कर खाया है। बुजुर्ग और दोस्तों, वो चोर कहते हैं कि हमने बकरी आपकी काट कर नहीं खाई है, ये जो बात बता रहे हैं साबिर पिया, ये बात गलत है, ये बात हम पर झूठ कह रहे हैं, ये इल्जाम डाल रहे हैं हम पर। बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे ही ये सुनना था, मेरे आका व मौला मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक शहंशाह कलियर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कहते हैं जिसकी बकरी थी उसे अपनी बकरी का नाम लेकर तो अपनी बकरी को पुकार। बुजुर्ग और दोस्तों, फरमाने साबिर पाक पर वो अपनी बकरी का नाम लेकर जैसे ही पुकारता है तो चश्मे फलक ने फिर वो नजारा देखा। सब लोग परेशान हो गए, हैरान रह गए देखकर कि उन तमाम चोरों के पेट से बकरी की आवाज आई और उस बकरी ने कहा कि बेशक साबिर पाक ने ये जो राज बताया है वो राज सही बताया है, इन्हीं चोरों ने मुझे काट के खाया है। 27 आदमी वो चोर निकले। बुजुर्ग और दोस्तों, जो साहिब खुलूस था, यकीन रखने वाला था, अकीदत वाला था, वो सरकार साबिर पाक की जात गिरामी से जुड़ गया, वो सरकार साबिर पाक का मुतकीद हो गया। लेकिन ये सारे का सारा मंजर देखकर काजी शहर को हसद हो रहा था, दिल ही दिल में जल रहा था, हसद कीना कपट उसके दिल में घर कर गई थी। उसने सरकार साबिर पाक की ये करामत को भी जादू बता दिया। बुजुर्ग और दोस्तों, जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया, सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने आपके पीरो मुर्शिद हुजूर ज़ौदुल अंबिया ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को एक चिट्ठी लिखी, खत में लिखकर भेजा कि हुजूर यहाँ के ये हालात है, आप फरमाइए कि किस तरीके से मैं आगे का काम अंजाम दूं। यहाँ तकलीफें दी जा रही है, सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए कदम दर कदम, एक एक कदम पर पीरो मुर्शिद के अहकाम का कितना लिहाज रख रहे हैं, कितनी पीरो मुर्शिद के फरामीन पर अमल करने की आपके अंदर लम्हे फिक्र जागी हुई है। आप हर चीज अपने पीर से पूछ कर रहे हैं, अपने शेख मोहतरम की इजाजत जरूरी समझ रहे हैं। सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत जैसे ही सरकार बाबा फरीद को मिला, आपने वो चिट्ठी देखा, जैसे ही सारे के सारे कलियर के हालात उसके अंदर तहरीर थे, दर्ज थे, वो जैसे ही आपने मंजर देखा आपको भी बड़ी तकलीफ हुई। आपने जवाब में सरकार साबिर पाक को एक खत रवाना फरमाया और उसके अंदर ये तहरीर फरमा दिया, ये लिख दिया कि साबिर पाक सरकार रजी अल्लाह तआला अन्हु से बाबा फरीद ने कलियर शरीफ का हमने आपको कुल इख्तियार दे दिया है, जो बेहतर समझो वो कर लो। बुजुर्ग और दोस्तों, अब बाबा फरीदुद्दीन सरकार की भी इजाजत मिल चुकी थी। कासिद सरकार साबिर पाक की बारगाह में आपके शेख मोहतरम बाबा फरीदुद्दीन सरकार का पैगाम लाकर सरकार साबिर पाक की खिदमत में देता है। जैसे ही आप देखते हैं, समझ जाते हैं, अगर अब जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, अगर अब कोई नाहक सताने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। इसीलिए बुजुर्ग और दोस्तों, कहा जाता है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब। कभी भी याद रखिए, एक अल्लाह के आम वली की भी कभी गुस्ताखी करने की कोशिश ना करना, उनको बुरा भला कहने की कोशिश ना करना। याद रखो, अगर किसी आम वली की भी हमने गुस्ताखी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के खिलाफ ऐलान जंग करता है। यहाँ तो मामला सरकार साबिरुल आलमीन का है, इमामुल अतकिया का है, सैयदुस सूफिया का है, सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का है। बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज जुमा का वक्त था और सरकार साबिर पाक कलियर शरीफ की जामा मस्जिद में नमाज अदा फरमाने के लिए आए और कलियर शरीफ की जामा मस्जिद का इमाम जो था वही काजी शहर था। वो नमाज के लिए जैसे ही देखा कि पहली सफ में सरकार साबिर पाक बैठे हुए हैं, बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को जैसे ही उसने देखा, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बड़ा हसद हुआ, जलन हुआ, कीना कपट उसके दिल में घर कर गया था। उसने कहा कि मस्जिद में जादूगरों का क्या काम है, आप नमाज की पहली सफ में क्या कर रहे हैं, आप चलिए बाहर चले जाइए, आप नमाज अदा यहाँ पर नहीं कर सकते। बुजुर्ग और दोस्तों, देखिए आप कि हमारे बड़ों को, हमारे जद्दे मोहतरम को भी लोगों ने किस तरीके से सताया। अल्लाह के वली को जो नूर इलाही की खैरात मखलूक में तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत अता फरमा रहे हैं, प्यासों को इश्क इलाही के पैमाने अता फरमा रहे हैं, तिश्ना लबों
को लबे जाम अता फरमा रहे हैं, उनके कुलूब को लबरेज फरमाने के लिए नूर इलाही के पैमाने अता फरमाने वालों को क्या क्या इल्जाम सहना पड़ रहा है। जादूगर कह के पुकारा गया, आपको तकलीफें पहुंचाई गई, अजियत दी गई, उसके बावजूद सरकार साबिर पाक अपना सर झुकाए खामोश बैठे रहे, याद इलाही में मसरूफ और मशगूल थे, आलम में इस्तिग़राक़ में चले गए। जब उस जादूगर को सरकार साबिर पाक को उस काज़ी शहर ने उस बद कलाम के अंदाज में इस तरीके से उसने उस बदतरीन शख्स ने काज़ी शहर ने ऐसी बदतमीजी से कलाम किया, सरकार साबिर पाक आलम इस्तिग़राक़ से बाहर आए और आप वहां से उठकर सीधा मस्जिद के बाहर आपने सफों को चीरते हुए बाहर तशरीफ लाए। बुजुर्गों और दोस्तों, फिर ऐसा मंजर इस दुनिया ने देखा, किसी ने भी आज तक ना देखा हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मखदूम कायनात सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बाहर आकर खड़े हो गए। सारे के सारे लोग जब वो रुकू में गए, उसके बाद जब सारे के सारे लोग सजदे में थे, तो मखदूम कायनात की जुबान से बेसाख्ता ये जुमला निकला कि सारे लोग सजदा कर रहे हैं, ऐ मस्जिद तू खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही है, चल तू भी सजदा कर ले। बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो वली है अल्लाह का कामिल वली। ज़बान साबिर पाक से, आपकी जुबान अक़दस से एक जुमला निकलना था, ए मस्जिद तू क्या कर रही है, ये सब सजदा कर रहे हैं तो तू भी सजदा कर ले। अल्लाहु अकबर, जुबान साबिर पाक से निकलना था, मस्जिद फौरन गिर जाती है। बुजुर्गों और दोस्तों, सारे के सारे जितने बदअकीदा थे उसके अंदर दब कर मर जाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, लम्हे फिक्र देना चाहता हूं, सीरत तैयबा बयान करते हुए मेरे आका सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की। बुजुर्गों और दोस्तों, गौर तो करो क्या मुकाम है। हमने ऐसे भी वली देखे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा ऊंचा मुकाम अता फरमाया। किसी ने अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों से तौबा की, उन्हें विलायत का मुकाम अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को मां की गोद से विलायत का मुकाम और दर्जा अता फरमा दिया। और कोई ऐसे है जो सजदा रेजी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रहकर उसको मनाकर विलायत का तोहफा और इनाम पाए हैं। लेकिन मेरे आका मखदूम कायनात को मैं क्या कहूं। बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो वली है जो खुद भी बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदा करता है और मस्जिद को भी सजदा कराना जानता है। मस्जिद को भी आपने सजदा कराया। बुजुर्गों और दोस्तों, जब सारे के सारे बदअकीदा लोग उसमें दब कर मर गए, काज़ी शहर भी हलाक हो गया, एक औरत जो आपसे बड़ी मोहब्बत किया करती थी, अकीदत रखती थी, सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से बेपनाह उसका मोहब्बत का मामला था। सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक मौला ताला अन्हु की बारगाह में आकर कहती है, हुजूर नमाज को तो मेरा बेटा भी आया था, नमाज को मेरा बच्चा भी तो आया था, क्या वो भी मर गया, क्या वो भी हलाक हो गया। मेरे आका मखदूम कायनात फरमाते, नहीं ए खातून, तेरा बच्चा नमाज को आया था और वो तू मुझसे मोहब्बत फरमाने वाली है, जा अपने बेटे को देख, अपने बच्चे को जा, वो सीढ़ी के नीचे आ गया है, वो जिंदा होगा, निकाल ले। बुजुर्गों और दोस्तों, ये मंजर देखकर औरत हैरान रह जाती है कि सारे के सारे लोग उस मस्जिद के आड़ में उसमें दबकर मर गए, हलाक हो गए, खत्म हो गए, लेकिन गुलजारी आपकी मुरीदा का एक बेटा उसमें जिंदा बचा, जिंदा निकला। मेरे आका सरकार साबिर पाक की क्या शान है, क्या करामत है। खुदा के इज्जत व जलाल की कसम, हमने देखा ना सुना ऐसा वली कलियर में है। खुदा की कसम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह वाले जिसके दरबार में सर झुकाए, वो मुकाम सरकार साबिर पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फिर उसके बाद आपको जलाल आया, आप फरमाते हैं कि ए खातून अपनी मुरीदा से, गुलजारी से, कि अपने बेटे को लेकर 12 कोस कहीं दूर चली जा, अब इस शहर पर बला आएगी, आग पूरे शहर को अपने लपेट में लेने वाला है। बुजुर्गों और दोस्तों, गुलजारी मुरीदा सुनकर ये बात हैरान रह जाती है, परेशान, अपने आप तमाम मुतक़िदीन से खिताब फरमा कर कहा कि आप सब लोग अब कलियर शरीफ से 12 कोस दूर चले जाओ। जब 12 मील सारे के सारे लोग जब दूर चले गए, सरकार साबिर पाक ने अल्लाहु अल्लाह कहकर, खुदा की कसम, जब एक निगाह डाली जमीन से आसमान तक, खुदा की कसम पूरे कलियर शरीफ को आग लगना शुरू हो गई, पूरा कलियर शरीफ जलकर काकिस्तर हो गया, कुछ भी ना बचा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मेरे मखदूम कायनात अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की शान देखिए। आप गुलर का दरख्त पकड़कर खड़े हो गए, गुलर का दरख्त थाम कर आप खड़े हैं, याद इलाही में मसरूफ है और मशगूल है, गुलर की टहनी पकड़कर आप खड़े हुए। बुजुर्गों और दोस्तों, परिंदा आप जानते हैं
جو فاختہ ہوتا ہے اس کی عمر یا 1 سال 2 سال بہت 2 سے 2.5 سال ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ ایک پرندہ فاختہ بھی گولر کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار صابر پیا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو گولر کا درخت پکڑے ہوئے 12 سال گزر گئے۔ 12 سال تک عالم استغراق میں ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ بیٹھنے کا ہوش، مشاہدہ حق میں مصروف ہے، اللہ کے دیدار میں مشغول ہے، عالم استغراق کے اندر ہے۔ سرکار صابر پاک خدا کے جلووں میں ہے، اللہ رب العزت کے نور کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ سرکار مخدوم کائنات علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو 12 برس جب ہو گئے گولر کا درخت پکڑ کر کھڑے ہوئے، تو سرکار زہد الانبیاء خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنی مجلس میں اعلان فرمایا، پوچھ لیا ہے کوئی ایسا میری خانقاہ میں جو جا کر میرے بیٹے علاء الدین علی احمد صابر کو بٹھائے۔ انہوں نے میرے بیٹے علاء الدین صابر نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، 12 سال گزر گئے، ہے کوئی بندہ جو جا کر میرے صابر کو بٹھائے۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت مدت پہلے بابا فرید الدین سرکار کی خانقاہ میں ایک نوجوان ولی اللہ کے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ ولایت آپ کا لقب ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بابا فرید الدین سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے کئی مدت پہلے، اور انہوں نے عرض کیا تھا، حضور میں آپ کے پاس مرید بننا چاہتا ہوں، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جو معاملہ ہے مرید بنانے کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہارے حق میں یہ فیصلہ ہے کہ تمہارا فیض میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، دوسرا در میرے پاس نہیں ہے، کوئی دوسرا در تلاش کرو۔ اس کے باوجود بابا فرید الدین سرکار نے شمس الدین ترکی سے فرما دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے در فرید نہیں چھوڑا، وہیں پر دربار بابا فرید میں پڑے رہے، آپ کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ معزز سامعین کرام، ایک عرصہ گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ سرکار خواجہ شمس الدین ترکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو میں بابا فرید الدین کے کہنے پر بھی یہاں سے رخصت نہیں ہوا، یہ در چھوڑ کر نہیں گیا۔ ماجرا آپ سمجھ میں آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بابا فرید نے تو فرما دیا تھا کہ میرا جو معاملہ ہے، یعنی شمس الدین ترکی یہ سوچ رہے ہیں کہ بابا فرید کے پاس میرا تو فیض نہیں ہے، کسی دوسرے کے پاس جانے کے لیے کہا تھا۔ بزرگ اور دوستوں، جب مجلس میں محفل میں اللہ والے آزماتے بھی ہیں، آج کے جیسا نہیں ہے کوئی کدھر کا بھی کسی کا بھی کہیں کا بھی مرید ہو آ جاؤ اگر ظاہر کرے ارادہ۔ آج کل تو اللہ رحم فرمائے عجیب قسم کی پیری مریدی چل رہی ہے، لوگ اس کو اپنی ذریعہ معاش بنا رہے ہیں، ایک کاروبار کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، پیری مریدی اتنی اونچی منزل کا نام ہے، اس کی حقیقت اگر کوئی بندہ جانے گا تو تھر تھر کانپ جائے گا، اس کی روح کانپ جائے گی۔ کوئی بھی کسی کے پاس کا بندہ آتا ہے علاج کے لیے، بس جیسے ہی اثر اچھا دیکھا، علاج اچھا ہوتے ہوئے دیکھا، وہ وہاں پر مرید بن جاتا ہے، اور بنا بھی لیتے ہیں لوگ۔ بزرگوں اور دوستوں، آج بہت تنگ نظری سے سلسلے چل رہے ہیں، سلسلوں کے لیے وسعت چاہیے، وسیع القلب چاہیے، جو آج ہمارے پاس دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ہم کسی کا بھی نہیں دیکھتے کہ فلاں جگہ مرید تھا، میں آپ کے پاس آیا، آپ سے متاثر ہوں، میں آپ کے مرید بننا چاہتا ہوں، آپ کے پاس فوراً بنا لیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، دل اتنا بڑا رکھنا چاہیے، جو آپ کے پاس غیر سلسلے کے بھی لوگ آئے کسی دوسری جگہ سے وابستہ ہے، تو آپ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس سے بھی آپ کو جو فیض مل رہا ہے، سمجھ لو کہ ذات ہماری ہے لیکن فیض اپنے پیر ہی کا پا رہے ہیں۔ اتنی وسیع القلبی سے سلسلہ چلانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال المختصر، بابا فرید الدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمانے کے باوجود بھی آپ نے در فرید نہیں چھوڑا خواجہ شمس الدین ترکی نے کہ میرے پاس تمہارا حصہ اور فیض نہیں ہے، اس کے باوجود بھی در پکڑ کے تھے۔ تو سرکار بابا فرید الدین کے اس اعلان کا کتنی خوش نصیبی ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ شمس الدین ترکی کو بھی انتظار تھا۔ جب آپ نے سوال کیا ہے کوئی میرے علاء الدین علی احمد صابر کو کلیر جا کر بٹھائے، فوراً بے ساختہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کا اگر کرم شامل ہو، آپ کی اگر رہبری ہو تو یہ خوشی میں آپ کو دلا سکتا ہوں، میں جا کے کلیر صابر پیا کو بٹھا سکتا ہوں۔ جیسے ہی بابا فرید الدین نے یہ سنا، جو گلر کا درخت پکڑے ہوئے ٹہنی پکڑ کر ٹھہرے ہوئے 12 سال گزر گئے سرکار صابر پاک کو، خواجہ شمس الدین ترکی نے جب یہ فرمایا کہ حضور میں جا کر کلیر شریف میں صابر پیا کو بٹھا دوں گا، آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر جاؤ، انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، انہی کے مرید بن جانا اور میرے صابر کو اپنا پیر بنا لینا۔
बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन जाते वक्त बाबा फरीदुद्दीन सरकार एक नसीहत करते हैं शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को। शाह विलायत से कहते हैं, ऐ शमसुद्दीन, जब कलियर पहुंचो तो याद रखना, मेरा नाम लेकर कहना कि मैं बाबा फरीद का भेजा हुआ शमसुद्दीन आया हूं, और कभी भी याद रखो, जुर्रत ना करना कि मेरे साबिर के सामने से गुजरने की, उनके पीछे खड़े रहना, उनका एहतराम करना, उनका अदब करना। खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, आप वो मंजर को मुलाहिजा फरमाइए, आप आलम तखय्युलात में जाकर उन वादियों को गौर कीजिए जब कलियर शरीफ आ रहे हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रजी अल्लाह तबारक व तआला, कलियर जलकर खाकिस्तर हो गया है। रिवायत में आता है कलियर शरीफ में जो जलाल साबिर पाक से आग लगी हुई थी, आसमानों के ऊपर भी अगर कोई जिन्नात भी गुजरने की कोशिश करता, खुदा की कसम वो ताब ना लाकर जलकर खाक हो जाया करता। इंसान तो गुजरना दूर की बात, ना चरीन वहां से गुजर सकता, ना परिंद वहां से गुजर सकता था, ना जिन्नात गुजर सकते, ना हैवानात गुजर सकते थे। जलाल साबिर पाक का ये आलम है। बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया क्या जानती है मेरे आका मखदूम कलियरी को, सरकार साबिर पाक के मुकाम को, मेरे आका के मर्तबे को। जब ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की आ रहे हैं, हैबत खाते हुए, ज़ारो कतार रोते हुए आ रहे हैं, जब कलियर शरीफ पे पहुंचे, देखा कि गुलर का टहनी पकड़कर, शाख पकड़कर मखदूम कायनात खड़े हुए हैं। अदब से सलाम किया और देखा कि आलम इस्तिग़राक़ में 2 से 3 मरतबा सलाम किया। जब जवाब नहीं आया तो समझ गए कि ये कौन से इस्तिग़राक़ के आलम में डूबे हुए हैं। फिर ख्याल आया कि अब नगमा यार छेड़ना होगा, तार से तार मिलाना होगा। रूहानियत की चीज शुरू कर दी, कलाम पाक की तिलावत शुरू कर दी। बुजुर्गों और दोस्तों, बेहतरीन जय्यद कारी कुरान थे ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की। मेरे आका सरकार ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मखदूम कायनात सरकार साबिर पाक को कुरान पाक की तिलावत सुना रहे हैं। कलाम पाक की जो लज्जत मिली, सरकार साबिर पाक जो 12 साल से आलम इस्तिग़राक़ में गए हुए थे, जो बेहोशी के आलम में थे, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपको होश आना शुरू हुआ जब आपने तिलावत सुनी। 12 साल के बाद अपनी आंखें खोली, जिस्म में थोड़ी सी हरकत आई। सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु गौर कर रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है इतने शानदार आवाज में, कलाम पाक कौन सुना रहा है। तो महसूस किया कि पीछे से खड़े रहकर आवाज आ रही है, और तिलावत थोड़ी देर होने के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की सरकार रुक गए, ठहर गए। सरकार साबिर पाक ने आवाज दी कि कुरान की तिलावत तुमने क्यों रोकी, पढ़ना शुरू कर दो, और तुम कौन हो? तो आपने कहा कि मुझे बाबा फरीदुद्दीन सरकार ने भेजा है। आपको और होश आ गया, अच्छा मेरे शेख मोहतरम ने तुम्हें यहाँ भेजा है। खुश हो गए सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। बुजुर्गों और दोस्तों कहते हैं कि शमसुद्दीन फिर और तिलावत करते रहो, कुरान पढ़ो। फरमाते हैं कि हुजूर मैं बहुत थका मारा आया हूँ, ठहर के पढ़ पढ़ कर कुरान मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत थक गई है, मैं पढ़ नहीं सकता। फरमाते हैं कि ठीक है, अगर तुम खड़े रहकर पढ़ना नहीं चाहते हो, थक गए हो, तो आप ऐसा करो कि बैठ जाओ। फरमाते हैं हुजूर आका खड़े रहे, मखदूम खड़े रहे और खादिम बैठ जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। समझ गए आप सारा मंशा क्या है, बाबा फरीदुद्दीन सरकार के भेजने का मकसद भी समझ गए, और आपके ये अल्फाज कहने का मतलब भी जान गए। अरे ये तो उस शान के मालिक है, अरे हम गुलाम कहते हैं जी। जिस जगह दीवानगी में साबरी दीवाने गए, लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए, उनकी निस्बत का तो ये आलम है। हमारी आज इज्जत हुआ करती है, दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है। मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ साबिरी निस्बत की बात है। मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ साबिरी निस्बत की बात है। कैसा नियाज इश्क ने सौदा बना दिया, हम उनके हो गए, उन्हें अपना बना दिया। थे बेशुमार बुत हमारे कल्बे सियाह में, निगाह साबिर पाक ने इसे काबा बना दिया। अब वो हमें हमारे हो या ना हो, उन्हें कुल इख्तियार है। तकदीर ने हमें तो तुम्हारा बना दिया, अब तुम मेरे बनो ना बनो, साबिर पाक इख्तियार है। तकदीर ने मुझे तो तुम्हारा बना दिया, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। साबरियों नाज करो, अपनी किस्मत पर कुर्बान हो जाओ, अपने मुकद्दर पर रश्क करो कि हम कहते हैं मखदूम कायनात की बारगाह में, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सरकार साबिर पाक के हाथ पर हमारा सौदा हुआ है, बिक सके ना हम किसी दुनिया के दरबार में, बेचने को ले गई किस्मत कलियर शरीफ के दरबार में, और साबिर पिया सरकार ने हमको खरीदा, लफ्ज़ इल्लल्लाह हमें लेते ही दस्त दे दिया, दस्ते रसूल अल्लाह हमें
مخدوم کائنات سرکار علاؤالدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جان گئے، سمجھ گئے کہ مقصد کیا ہے، کہ شمس الدین ترکی کا یہ کہنا کہ میں تھک گیا ہوں، فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھو، فرماتے مخدوم کھڑا ہو اور خادم بیٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے بھی بٹھا دو۔ خدا کی قسم پورے دستے مبارک قدم مبارک شل ہو گئے تھے، آپ کو بڑی مشکل سے ٹیک لگا کر گھٹنے کے آسرے سے اس گلر کے درخت کے پاس بٹھا دیا گیا بزرگوں اور دوستوں سرکار صابر پیا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد کہا کہ اب تلاوت کرو اے شمس الدین۔ آپ فرماتے ہیں حضور بہت تھکا ہوا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، بہت دور سے چل کے آیا ہوں آقا، میرے مالک کرم فرمائیے۔ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر قبل عرض کیا آپ کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہوئے، صابری کھا کر خوش ہونے والا نہیں ہوتا، کھلا کر، یہ تو مخدوم کائنات ہے جی، یہ تو ساری کائنات کو اپنا صدقہ بانٹ رہے ہیں، اپنے کرم کی بھیک عطا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں اے نور نگاہ گنج شکر مخدوم علی احمد صابر، برحال غریبہ ایک نظر مخدوم علی احمد صابر، دنیا کے شہنشاہ کھاتے ہیں صابر تیری چوکھٹ کا صدقہ، کرتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ گزر مخدوم علی احمد صابر، کرتے ہیں ہم بھی تیرے لنگر پہ گزر مخدوم علی احمد صابر، غیب سے دیتے ہیں صابر پاک تو کام چلتا ہے، انہی کے ٹکڑوں پہ ہم صابریوں کا خاندان پلتا ہے۔ کیسے آقاؤں کی غلامی ملی ہے، کیسے آقاؤں کی ہم تمام کو بندگی ملی ہے، ان کی غلامی میں اپنے دن گزارنے کے لیے ہماری دنیا بدل کے رکھ دی، نظر کا ملنا ہوا بہانہ، ادھر نگاہیں ملی کسی سے، ادھر یہ دل بن گیا نشانہ، جب اس نے دیکھا تو جی اٹھے ہم، نظر پھرائی تو مر گئے ہم، عجب تماشے کی زندگی ہے، ابھی حقیقت ابھی فسانہ، تیری محبت میں زندگی ہے، اسی میں کچھ لطف بندگی ہے، بڑے مزے سے گزر رہی ہے ہمارا سر تیرا آستانہ، ہمارا سر تیرا آستانہ، گناہ گاروں پہ ہنسنے والوں نہ یوں کسی کی ہنسی اڑاؤ، نہ جانے حصے میں کس کے آئے خدا کی رحمت کا شامیانہ۔ میرے آقا مخدوم کائنات علاؤالدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلو تھوڑے سے گولر توڑ کر کھا لو، گولر سرکار شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑے، کہا کہ اب کھا لو، کھا کر تلاوت کرو۔ فرماتے ہیں حضور آپ نہ کھائیں اور میں کھا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ گئے کہ مجھے کھلانا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے گولر کھائے، پھر بابا فرید الدین سرکار سے جو باتیں ہوئی وہ باتیں آپس میں دونوں کے درمیان میں ہوئی، گولر کھلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پھر آپ نے بھی خود گولر کھایا اور شمس الدین ترکی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مخدوم کائنات صابر پاک جو بچپن سے عشق الہی کے آگ میں ہیں، عشق الہی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں، مستغرق ہیں، آپ جیسے ہی ایک آدم ذات سے، ایک آدمی سے، ایک انسان سے تعلق بڑھ رہا ہے اور نور الہی ان کے سینے میں بھی معمور ہے، بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، یہ بھی اپنا انفرادی بزرگ اور دوستو نگاہ صابر نے بہت اور اونچا بنا دیا، بڑوں کو اور بڑا بنا دیا، عرفہ کو اعلیٰ بنا دیا۔ بزرگ اور دوستو خواجہ شمس الدین ترکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، صبح قیامت تک کے لیے اے شمس الدین تو میری روحانی اولاد ہے، اور جو بھی اس سلسلے میں آگے بڑھے گا وہ میری اولاد کہلائے گا۔ یہی خاندان ہے اللہ والے کا، یہی خاندان ہے، فقیرانہ خاندان ہے صابری سلسلہ۔ بزرگوں اور دوستوں سرکار شمس الدین ترکی کو آپ نے بیعت فرمایا اور خدمت میں کئی دن گزارے، اور آپ کہیں پر لکڑی چننے کے لیے کہیں تشریف لے جاتے، آنے میں دیر ہو جاتی تو کہتے کہ شمس الدین کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ اتنا زبان سے نکلتا صابر پاک کے آنکھ چلی جاتی، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی، بینائی ختم ہو جاتی، کہتے کہ اتنی تاخیر کیوں کر رہا ہے، جلدی آ جا۔ سرکار آنکھ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، دکھ نہیں رہا، کیسا میں آؤں گا؟ تقویم کن فیکون عطا تھا صابر پاک کی زبان مبارکہ کو، جو کہتے ہو جا وہ ہو جایا کرتا تھا۔ بزرگ اور دوستو جیسے ہی سنتے کہ آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، شمس الدین ترکی کو آنے میں دیر ہو رہی ہے، معزز سامعین کرام کہتے مولا میرے ایک ہی تو شمس ہے، تو نے اس کی آنکھیں لے لی، تو اللہ پاک انہیں پھر سے روشنی عطا فرما دیتا، پھر آ جاتے۔ بزرگ اور دوستو اس طریقے سے دونوں کے درمیان میں
بے پناہ گفتگو، فیوز کے معاملات چل رہے ہیں، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے میرے آقا سرکار شمس الدین ترکی کی صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ کئی دن گزرنے کے بعد سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بزرگ اور دوستو شمس الدین ترکی کو مریدی کے ساتھ ساتھ اپنا خلیفہ جانشین بنایا اور کہا کہ اب بیٹے تم یہاں سے رخصت ہو کر چلے جاؤ، اور یہاں سے یاد رکھو جب رخصت ہو کر جاؤ گے تو دہلی میں وہاں پر ایک آمیر کا قلعہ ہے، اور اس جگہ پر بادشاہ علاء الدین خلجی بڑے زمانے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ قلعہ فتح ہو جائے، لیکن ہرگز وہ قلعہ فتح نہیں کر سکتا۔ وہ قلعہ اسی وقت فتح ہوگا جب تم دعا کرو گے۔ بزرگوں اور دوستو اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں معزز سامعین کرام، وہ جملہ بڑا دل تھام کر سننا، فرماتے ہیں کہ بیٹے جب بھی تم سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو سمجھ لینا کہ صابر کا وصال ہو گیا، میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بزرگوں اور دوستو آپ کو بیان کر رہا ہوں، میرے نسبت میں کئی سال گزر گئے، جو درد میں اپنے قلب میں چھپائے ہوئے تھا آج تھوڑا سا جھلک رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ اللہ پاک نے ایسا بڑا سلسلہ عطا فرمایا ہے، کون سا ایسا عمل ہے نہیں معلوم، ایسے آقا کے دامن سے وابستہ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے صابر قدیر سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے صابر پاک سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو کلیر شریف یہ وہ دربار ہے، یہ وہ آفتاب ہے، یہ وہ روشنی کا مرکز ہے جہاں سے صابریوں کا، چشتیوں کا، تمام اللہ والوں کے چاہنے والوں کا گھر روشن ہے، آباد ہے۔ اور میں کہتا ہوں تمام صابریوں کو صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے سے شامل کر کے کہ جس پہ ایک نگاہ صابر پیا ہوا پل میں صبح سے وہ غنی، کی جس پہ آپ نے ایک نگاہ ہوا پل میں صبح سے وہ غنی۔ اوروں پہ ہے یہ لطف و کرم ہم تو گھر کے ہیں، اوروں پہ ہے یہ لطف و کرم ہم تو گھر کے ہیں، اپنی نسبت پر ناز کرو صابریو۔ کسی کو زمانے کی حکومت ملی، کسی کو جہاں کی دولت ملی، کسی کو کسی جگہ کی طاقت ملی، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائے، ہمیں صابر پاک کے در سے نسبت ملی، ہمیں صابر پاک کے در سے نسبت ملی۔ اس چوکھٹ پہ اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں آنا جانے کا موقع عطا فرمائے، ہمارے مقدر میں ہماری نسلوں میں وہاں کی غلامی لکھ دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے جب تم سے کوئی کرامت ظاہر ہوگی تو سمجھ لینا ہمارا وصال ہو گیا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا بیٹے سب چھوڑ کر یہاں چلے آنا، اور ہمارے جسد کو ہاتھ نہیں لگانا، ارادہ کرنا کہ ہمیں غسل دینا ہے خود بخود غسل ہو جائے گا، ارادہ کرنا بیٹے ہمیں کفن پہنانا ہے خود بخود کفن پہنایا جائے گا، ارادہ کرنا بیٹے ہمارا جنازہ لے کر چلنا ہے خود بخود جنازہ چلے گا، ارادہ کرنا کہ ہم کو تدفین کرنا ہے زمین خود بخود کھل جائے گی، آسمان سے ایک پتھر نمودار ہوگا اس پر ہمارا جسد مبارک رکھ دینا۔ بزرگوں اور دوستو یہ سن کر بہت تکلیف میں آئے خواجہ شمس الدین ترکی، کیونکہ ایک دن دو دن کی محبت ایک دوسرے کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جو محبت اللہ کے رسول کے لیے قائم ہو، دنیا کی محبت، دنیا داری کی محبت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے قائم ہوتی ہے وہ محبت بزرگوں اور دوستوں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بے قرار ہے محبت میں، پیر کا در چھوڑنے کے لیے دل نہیں چاہتا، لیکن کہتے ہیں آپ سینے سے لگا کر بیٹے دیکھ موت سے تجھے بھی گزرنا ہے مجھے بھی گزرنا ہے، اس سے کون بچا ہے، اور ہم یار کے بارگاہ میں جانے کے لیے ہم دنیا میں یاد رکھ بیٹے ایک وقت ہوگا، اس کے بعد میں بھی اس دنیا سے سفر کروں گا تو بھی کرے گا، تسلی دے کر صابر پیا کو، صابر پیا سرکار خواجہ شمس الدین ترکی کو، شمس الترکی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ ولایت کو رخصت فرماتے ہیں۔ رخصت فرمانے سے پہلے ایک اور خبر آپ کے پاس موصول ہوتی ہے، وہ خبر یہ تھی کہ بابا
فرید الدین سرکار مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک پٹن شریف میں انتقال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے۔ اچانک صابر پاک سرکار نے یہ خبر سن کر مسکرایا، پہلے تو آپ زار و خطار روئے، پھر مسکرایا۔ تو سرکار شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیر فنا کی منزل میں بھی ہے اور میرے پیر بقا کی منزل میں بھی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا آپ نے بے ساختہ سوال کیا، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بیٹے شمس الدین تو مجھ سے پوچھ رہا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، میں تجھے جواب کیا دوں، وقت آیا تو ہم بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہاں سے کلیر شریف سے رخصت فرما دیا۔ کلیر شریف سے آپ رخصت ہو کر دہلی پہنچتے ہیں، قلعہ امیر پر علاء الدین خلجی بادشاہ کی فوج میں ملازمت اختیار کر لیتے ہیں شمس الدین ترکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ محترم سامعین کرام، بادشاہ علاء الدین خلجی بڑے زمانے سے کوشش کر رہا تھا کہ قلعہ جلد سے جلد فتح ہو جائے، لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس نے ایک دن اللہ کے کامل ولی کے پاس گیا، کتاب میں آتا ہے سرکار صابر پاک کی شمس الدین التمش نامی بزرگ کے پاس گیا، بعض روایتوں میں کوئی دوسرا نام ہے۔ بہرحال ایک اللہ کے ولی کے پاس جا کر بادشاہ کہتا ہے حضور بڑے دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، میرے دل کی تمنا ہے، خواہش ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے جیتے جی قلعہ فتح ہو جائے، آپ دعا فرما دیجیے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں ارے تو اپنے خود گھر میں رکھ کر اللہ کے ولی کو قبولیت والی شخصیت کو میرے پاس کیوں دعا کرانے کے لیے آیا؟ یہ سن کر بادشاہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، پوچھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، کون ہے میرے پاس ایسا ولی جو دعا کر دے تو میرا قلعہ فتح ہو جائے گا؟ تو بزرگ کہتے ہیں تیری فوج میں ایک ایسا اللہ کا ولی اگر وہ دعا کر دے، وہ کچھ کہہ دے اپنے زبان سے تو قلعہ فتح ہو جائے گا ایک ہی لمحے میں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ میری فوج تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی کو میں جانوں گا اور پہچانوں گا کیسے؟ تو ولی وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھ جب دہلی میں طوفان اور بارش آ جائے اور خطرناک ہوائیں چلے تو دیکھنا کہ ہوا کا، طوفان کا، بارش کا اس ولی کے خیمے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بزرگ اور دوستو یہ سن کر بادشاہ بڑا مطمئن ہو کر، اطمینان بخش ہو کر اپنے محل پہنچتا ہے اور وہ طوفان اور بارش کا انتظار کرتا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد دہلی میں بڑی تیز بارش ہوتی ہے، طوفانی ہوائیں چلنے لگتی ہے، آندھیوں کی طرح بارش کا موسم ہو جاتا ہے۔ تو وہ سرکار کی بات، وہ اللہ کے ولی کی بات یاد رکھ کر رات میں تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے بادشاہ کہ کون ہے جس کے خیمے پر نہ طوفان اور نہ بارش نہ کسی آندھی کا اثر ہوا ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں جتنے فوجیوں کے خیمے تھے، جتنے بھی وہاں پر ملازمت کرنے والے تھے اس کی فوج میں، وہ بادشاہ کے سارے خیمے نشٹ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں طوفانی ہواؤں میں۔ لیکن دیکھتا کیا ہے بادشاہ کہ ایک حجرہ ہے، ایک خیمہ ہے جو طوفان میں بھی سلامت ہے، با کرامت ہے اور چراغ بھی روشن ہے۔ اتنی بھینکر ہوائیں چل رہی ہے، دوسرے فوجیوں کے خیمے اڑ گئے لیکن ان کے چراغ پر بھی اثر نہیں ہو رہا اور قرآن کی تلاوت میں مگن ہے، مست ہے۔ بزرگوں اور دوستوں جیسے ہی یہ منظر دیکھا بادشاہ نے اپنی نگاہوں سے، وہ جا کر سرکار صابر پاک کے خلیفہ خواجہ شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ گر جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضور مجھ سے اگر کچھ خطا، کچھ غلطی، گستاخی ہو گئی تو معاف فرما دیجئے، ایسے بڑے مقرب اللہ کے بندے کامل ولی میری فوج میں ہیں، سرکار مجھے قلعے کی فتح کی دعا دے دیجئے، قلعہ فتح ہو جائے ایسا کرم فرما دیجئے، آپ کی نظر کرم کے لیے میں آیا ہوں حضور۔ آپ اس طریقے سے اتنے اونچے مقام پر ہو کر بھی اپنے آپ کو ایسے چھپائے رکھا۔ آپ کہتے ہیں دیکھو میں خود آپ کا نوکر ہوں، آپ کے پاس ملازمت کرنے والا ہوں، نوکری کرنے والا ہوں، تم کسی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جا کر دعا کراؤ۔ بزرگ اور دوستو آج ہمارا نفس دیکھیے، کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ بڑے عزت ہے، پہنچی ہوئی شخصیت ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم اپنے آپ کو واقعی ویسے تصور کرنے لگ جاتے ہیں جیسے بندہ کہتا ہے، حالانکہ معلوم ہے ہم اپنے گریبان میں اپنے آپ کا محاسبہ کر کے جان چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہماری حقیقت ہم پر عیاں رہتی ہے، اجاگر رہتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے تعریف کرنے پر بڑے خوش ہو جایا کرتے ہیں، بڑے مسرت کے عالم میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے درس دے رہے ہیں خواجہ شمس الدین ترکی، وجہ یہ ہے کہ ان کو کامل پیر کی تربیت ملی، سرکار صابر پاک کی صحبت کا اثر ہے، فیض ہے۔ آپ اپنے آپ کو عاجزی کا لباس پہنا کر بتا رہے ہیں جناب میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کے یہاں ملازمت کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، جاؤ اللہ کے ولی کے پاس جاؤ۔
اس نے کہا حضور اور شرمندہ مت کریے، پہلے میں آپ کو نہیں جان سکا، نہیں پہچان سکا، یہی غلطی ہے، یہی میں آپ کی مار میں ہوں میرے آقا میرے سرکار، اب تو کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اتنا کہہ رہا ہے، اس نے قدم چھوڑے ہی نہیں بادشاہ نے شمس الدین ترکی سرکار کے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسی اگر بات ہے تو پھر یاد رکھ، اگر قلعہ فتح ہو جائے تو میری دو چیزیں کرنا، دو شرائط ہے، اس پر میں دعا دوں گا۔ اس نے کہا حضور آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، میرے دل کی کلی کھل جائے گی اگر وہ قلعہ فتح ہو جائے گا، میرے زندگی کی آخری تمنا ہے کہ وہ قلعہ مل جائے۔ بزرگ اور دوستو، شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ولایت فرماتے ہیں دیکھ، جب اگر قلعہ فتح ہو جائے، پہلے تو میری جو تنخواہ ہے وہ مجھے وقت دے دے، اور میں جس وقت مجھے معلوم ہوگا کہ قلعہ فتح ہو جائے گا تو میں تیری نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یہ بھی قبول کر لینا۔ بزرگ اور دوستو، یہ دونوں شرط بادشاہ مان لیتا ہے۔ آپ نے دعا کی، تہجد کے وقت تھا وہ، اور آپ نے کہا کہ فجر میں سورج نکلنے سے پہلے تو یہ قلعے پر حملہ کر دے، جو زمانے سے فوج لگی ہوئی ہے، مدت گزر گئی یہاں پر قلعہ فتح کرنے کے لیے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ لیکن جس رات خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دعا دے کر کہا کہ اب یلغار کرو، جاؤ حملہ کرو، بزرگ اور دوستو، فجر کی نماز کے بعد وہ ایک ہی حملے میں قلعہ فتح ہو گیا۔ جب خواجہ شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی، یہ بات معلوم ہوئی کہ قلعہ فتح ہو گیا ہے، آپ کی دعا میں ایسا اثر تھا، آپ کی دعا کام کر گئی ہے، تو وہ بات یاد آ گئی شمس الدین ترکی سرکار کو کہ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ بیٹے شمس الدین، جب تجھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو سمجھ لینا میرا وصال ہو گیا۔ پیر کی یاد میں رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں، آہو پکار کر رہے ہیں، اور بادشاہ سلامت سے کہتے ہیں کہ اب میں یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکوں گا، میری تنخواہ جو ہے مجھے دے دو، اور میں یہاں سے چھوڑ کر نوکری جا رہا ہوں۔ بزرگ اور دوستو، کلیر شریف دہلی آپس میں لگ بھگ 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، قریب کچھ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، 200 میل کا فاصلہ ہے۔ آپ دہلی سے روانہ ہوئے، رخصت ہوئے، بزرگ اور دوستو، ایک ٹھوکر لگتی ہے، زمین پر گرتے ہیں، چکرا کے تھوڑی دیر بے ہوش ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، جب ٹھوکر لگی دہلی میں تھے، جب آنکھ کھلی کلیر میں ہے، کلیر شریف میں ہے، دیکھا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، اور ایسا منظر ہے خدا کی قسم، جنازہ صابر پاک پر کہ دو شیر آپ کے جسد مبارکہ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، معزز سامعین اکرام، وہ شیر وہاں سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، خواجہ شمس الدین ترکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قریب پہنچتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ ایسی شان والے بزرگ ہے، ارادہ کیا کہ میرے سرکار کو غسل دینا ہے، از غیب انتظام ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے، معزز سامعین کرام، خود بخود غسل ہو جاتا ہے۔ ارادہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو کفن پہنانا ہے، خود بخود کفن پہنایا جاتا ہے قدرت کی مدد سے۔ پھر ارادہ فرماتے ہیں کہ یہ جنازہ مبارک لے جانا ہے، کلیر شریف کی جامع مسجد میں جنازہ مبارک پہنچ جاتا ہے، اور کوئی نہیں ہے نماز جنازہ ادا فرمانے کے لیے۔ آپ کے دل میں بڑی تکلیف ہے، اکیلے ہیں، بزرگ اور دوستو، سارے نظام دیکھ رہے ہیں۔ جب جیسے ہی آگے بڑھ کر چاہا کہ نماز ادا کرے، سرکار صابر پاک کے جنازے مقدس کو سامنے رکھ کر آواز آئی، ٹھہرو، نماز ہم پڑھائیں گے۔ کوئی گھوڑ سوار دیکھا کہ پیچھے پلٹ کر گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، نقاب ڈالے ہوئے اپنے چہرے پر وہ مرد قلندر آگے بڑھتا ہے اور امام بن کر نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ نماز جنازہ جیسے ہی ادا ہو گئی، بزرگوں اور دوستو، سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وہ گھوڑ سوار وہ گھوڑے پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نقاب پوش امام تشریف لے جا رہے تھے تو گھوڑے کی زین پکڑ لیتے ہیں شمس الدین ترکی۔ بزرگوں اور دوستو، جب نماز جنازہ کا بھی کیا منظر بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم بغور سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس نقاب پوش امام کے پیچھے کھڑا تھا، میں جب رکعت باندھ کر کھڑا ہوا،
ایسے لگ رہا تھا کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع میرے ساتھ کھڑا ہے. جب میں رکعت باندھ کر کھڑا تھا میرے پیر کے نماز جنازہ کی کوئی بھی موجود نہیں تھا. جب میں دیکھتا کیا ہوں شمس الدین ترکی سرکار فرماتے ہیں جب میں سیدھے جانب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ حد نگاہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اولیاء کرام جنازے صابر پاک میں آئے ہیں, اور بائیں جانب میں نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اولیاء کرام رجال الغیب فرشتوں نے نماز جنازہ ادا فرمائی ہے سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی. معزز سامعین کرام, جب گھوڑے پر جا کر وہ نقابپوش امام بیٹھ جاتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اگر کوئی پوچھیں گے اتنے بڑے کامل ولی, اتنے بڑے اللہ کے دوست, ان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے, تو پھر میں کیا جواب دوں گا. معزز سامعین کرام, سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے جنازے کے حوالے سے اگر لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. گھوڑے کی زین پکڑ لیتے, کہتے ہیں کہ حضور آپ کون ہیں, کس نے میرے پیر کی نماز جنازہ پڑھائی ہے, آپ اپنا نام تو بتائیے. آپ فرماتے اچھا جاننا چاہتے ہیں کہ تیرے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے. چہرے سے نقاب ہٹاتے شمس الدین ترکی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں, جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے نماز پڑھانے کے لیے خود وہ امام تشریف لائے ہیں. سرکار صابر پاک نماز ادا فرمانے کے لیے آئے ہیں. بزرگوں اور دوستوں, سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی دیکھا آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش میں آنے کے بعد پوچھتے حضور یہ کیا منظر ہے. فرماتے یاد کرو اے شمس الدین, تم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا فنا کیا ہے بقا کیا ہے, لو آج دیکھ لو, جو میرا بے جان جسم پڑا ہوا ہے وہ فنا ہے, اور جو نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے وہ بقا ہے. اللہ کا ولی کبھی نہیں مرتا, وہ نظروں سے روپوش ہوتا ہے, وہ پردہ فرما لیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا سے اللہ کی بارگاہ میں وہ وصال فرماتے ہیں. معزز سامعین کرام, اس کے بعد اپنی زندگی میں اپنی حیات طیبہ میں اس مقام پر ہے سرکار صابر پاک کا مرتبہ کہ سرکار شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹے تم قلعہ امیر پر جانا, اور وہ جب قلعہ فتح ہو جائے تم سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو کلیئر میں آ جانا, سمجھ لینا کہ میرا وصال ہو گیا. پھر آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب میرا جنازہ دفن ہو جائے بیٹے تو تم پانی پت چلے جانا. فرماتے حضور پانی پت میں تو بولی شاہ قلندر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے, بولی شاہ قلندر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے جس دن تم پانی پت جائیں گے تم پہنچو گے اے شمس الدین, اس دن وہ چلے جائیں گے. بزرگوں اور دوستوں, زندگی میں بھی ایک واقعہ ایک ماجرا ایسا ہوا کہ میرے آقا علاء الدین علی احمد صابر پاک پر کتنی فکر ہے جی خواجہ شمس الدین ترکی کی, اور ہر صابری کی کتنی فکر ہے. معزز سامعین کرام, بڑے اونچے مقام کے مالک ہے داتا مخدوم صابر کلیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ, مولا کریم صابر کلیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا حضرت بولی شاہ قلندر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو. بولی شاہ قلندر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ کے پیالے میں معزز سامعین کرام ایک پھول رکھ کر وہاں سے بھیجا, تو سمجھ گئے کہ یہ معاملہ صابر پاک سرکار نے, یعنی گلاس میں جو ولایت کا معاملہ ہے دودھ کے مانند, وہ پانی پت میں شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بولی شاہ قلندر کے درمیان میں کیسے بٹا ہوا ہے. بزرگوں اور دوستوں, گویا صابر پاک سرکار اپنے کرم سے سمجھا رہے ہیں شمس الدین ترکی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ گلاس تو بولی شاہ قلندر ہے لیکن ایک پھول کی طرح میرا شمس بھی بیٹھے گا پانی پت میں. بزرگوں اور دوستوں, پھر یہ دونوں ولیوں کا مسکن, پھر ہمارے اجداد میں مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء بھی وہاں پر ہوئے, اور دیگر اولیاء کرام کے بھی بہرحال مزارات ہے. معزز سامعین کرام, ایسے طریقے سے میرے آقا صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے سرکار شمس الدین ترکی کو وصیت فرمائی کہ تم پانی پت چلے جانا. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ میرا جنازہ زمین میں تدفین کرنے کے بعد 250 سال تک یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکے گا, اور یہاں سے رخصت ہو کر چلے جانا 250 سال تک, پھر اس شہر میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی کا منظر ہوگا. معزز سامعین کرام, ہو کا میدان ہے کلیئر شریف. پھر آپ نے اپنی زندگی میں اور پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ آپ
قطب عالم حضرت خواجہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خود صابر پیا نے فرمایا تھا، میرے وصال کے 250 سال کے بعد ردولی کی سرزمین پر ایک قطب پیدا ہوگا اور وہ میرے جلال کو جمال میں تبدیل فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، بہرحال قدرت کی مدد سے سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار اقدس مرجع خلائق بنا ہوا ہے، بزرگ اور دوستو، ہر آنے والے بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو مسلم سکھ عیسائی، آپ کا آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا اور اس پر آپ کا جسد مبارک رکھا گیا اور آپ کو وہاں پر تدفین کر کے وہاں سے جب خواجہ شمس الدین ترکی کلیر شریف سے رخصت ہو گئے، بزرگ اور دوستو، اس کے بعد 250 سال تک کے لیے یہ داستان کلیر شریف میں کسی کا آنا جانا یہ بند ہو گیا۔ 250 سال تک کوئی کلیر شریف کے حدود میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرتا، وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ ایک تلوار شمشیر برہنہ جسے کہتے ہیں، ننگی تلوار 12 میل گھوما کرتی اور ایک آگ کا شعلہ 12 میل دور تک گھوما کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، بہرحال جب خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پت پہنچتے ہیں، روایت میں آتا ہے، آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے صابر پاک کی، اسی دن گولی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی پت شریف میں وصال ہو جاتا ہے۔ پھر شمس الدین ترکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں، سلسلہ آگے پھیلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بزرگ اور دوستو، ایک کے بعد ایک دیگر 250 سال کا وقت گزرنے کے بعد قطب عالم حضرت خواجہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ردولی شریف کی وہ پاک سرزمین پر نمودار ہوتے ہیں، اور آپ کی عادت کریمی تھی کہ شیخ العالم حضرت خواجہ شاہ عبد الحق رضولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر آپ خدمت کیا کرتے، جھاڑو کشی میں مصروف رہا کرتے تھے قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اچانک سے دیکھا کہ 250 سال کا درمیان میں وقفہ گزر چکا ہے، اچانک دیکھتے کیا ہے کہ آپ رات میں تہجد کا وقت ہے، آواز آئی، اے عبد القدوس کبھی ہمارے روزے پہ بھی جھاڑو مار دیا کر۔ یہ ہے آواز سن کر حیران رہ گئے، آپ پریشان ہو گئے، خدا را یہ آواز کس نے دی، یہ عاطف غیبی کون ہے جو مجھے آواز دے کر کہہ رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ اپنے کام میں خدمت میں مصروف ہو گئے، نماز فجر ادا کی، پھر سے خیال آیا کہ مجھے رات کو ایک آواز آئی تھی، وہ کیا ماجرا ہے؟ تو سرکار شیخ العالم کے روزے سے رکھ کر آپ آرام فرماتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ صابر پاک سرکار نے اپنا جلوہ دکھا کر کہا کہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں، میں علاء الدین علی احمد صابر ہوں۔ اے عبد القدوس، ہمارے روزے پر کلیر شریف آنے کی پھر آپ کو دعوت ملی، وہاں سے مجدہ ملا، خوشخبری ملی، تو آپ سہارنپور سے ہوتے ہوئے کلیر شریف کے جب قریب پہنچے، معزز سامعین کرام، اجازت سے سرکار صابر پاک کی دیکھتے کیا ہے کہ کلیر شریف جہاں سے 12 میل شروع ہو رہا ہے، اندر قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک آگ کا شعلہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، شمشیر برہنہ آ رہی ہے، آپ پریشان ہو گئے، سجدے میں گر گئے، مراقبہ باندھ کر کہا میرے سرکار آپ ہی کی اجازت سے تو میں آ رہا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آگ کا شعلہ بھی آ رہا ہے، شمشیر برہنہ بھی میری طرف آ رہی ہے، میرے سرکار آپ کچھ کرم فرمائیے، میری رہبری فرمائیے، مجھ پر ایک نگاہ عنایت کی آپ کی ضرورت ہے میرے آقا، آپ کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے۔ بزرگ اور دوستو، سرکار صابر پاک نے کہا اے عبد القدوس، اے شیخ عبد القدوس، اے قطب عالم، یہ مرد قلندر کا وار ہے، خالی نہیں جائے گا، تم اپنی آستین آگے کر دینا اور تیبن کا تھوڑا حصہ آگے کر دینا، شمشیر برہنہ سے آستین کا تھوڑا حصہ کٹ جائے گا اور تیبن کا تھوڑا سا حصہ وہ آگ کے شعلے سے تھوڑا سا لپیٹ میں لے گا، یہ وار خالی نہیں جائے گا۔ معزز سامعین کرام، قطب عالم حضرت خواجہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تیبن شریف کا تھوڑا سا حصہ وہ آگ کے شعلے سے جلتا ہے اور آستین قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمشیر برہنہ سے معزز سامعین کرام پھر وہ کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ ہر قدم پر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، 12 کلومیٹر تک اس طریقے سے ادب کے عالم میں سفر کیا۔ سرکار صابر پاک کے آخر میں مراد آپ کو مل گئی، آپ کے مزار اقدس تک پہنچ گئے اور سرکار صابر پاک کے دربار میں قدم بوسی کا نذرانہ پیش کیا، صلاۃ و سلام عرض کیا بڑے ادب احترام کے ساتھ، تو آواز آئی اے عبد القدوس، تم ہمارے بڑوں کے طریقے پر قائم تھے، تم نے ہمارے بڑوں کے طریقے کو اپنائے رکھا، اس لیے ہم نے تمہیں یہاں تک آنے کی اجازت دی، یہاں تک پہنچنے کی اجازت دی، تو اور تم ہی تھے جو یہاں تک آ سکے۔ بزرگ اور دوستو یہ سن کر حیران ہو گئے، وہ جلال کا عالم، وہ منظر، اللہ اکبر، وہ وادی جہاں پر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کا عالم ہے، ہو کے جلوے ہے،
یہ دیکھنے کے بعد منظر آپ نے التجا کی، معروضہ پیش کیا۔ شاہ ولایت شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پہلے مرد کامل ہے جو سرکار صابر پاک کے روضہ اقدس تک پہنچے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میرے آقا آپ اپنے جلال کو جمال میں تبدیل فرمائیے۔ میرے آقا میرے حضور یہاں پر امت مسلمہ آنا چاہتی ہے، فیض یاب ہونا چاہتی ہے، میرے آقا آپ کرم فرمائیے۔ بزرگ اور دوستو، کسی کا کچھ دیا ہوا کبھی آپ نے نہیں کھایا۔ اپنی زندگی سرکار صابر پاک کی اٹھا کر دیکھے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، ایسے چیزیں بھی نمودار ہوئے کہ آپ ایک جگہ کلیر شریف میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قدم شریف میں، قدم نازمین میں، آپ کے تلوہ اقدس میں ایک کانٹا چپ گیا۔ وہ جیسے ہی کانٹا نکالے معزز سامعین اکرام سرکار صابر پاک تو آپ کا لہو مبارک زمین پر ظاہر ہوا، وہاں پر گلر کا درخت اڑ گیا۔ سرکار صابر پاک نے گلزاری سے کہا آپ کی مریدہ سے، اس کو پانی ڈالا کر، اور اس نے پانی ڈال کر اس درخت کو سینچا تھا، بڑا کیا تھا، تو آپ نے اس کا بھی جو حصہ تھا، احسان تھا، چکا دیا۔ اس کے بچے کو مسجد میں سے زندہ بچا کر، تو سرکار نے جو ہم کہتے ہیں اکثر و بیشتر کہ خون پسینے کی کمائی، پسینے کی کمائی تو سمجھ میں آتی ہے بزرگ اور دوستو، جیسے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندے کو مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے، مزدور کو اس کی مزدوری۔ بزرگ اور دوستو، لیکن خون کی کمائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے خون سے جو درخت اٹھا اسی کا گولر سرکار صابر پاک نے کھایا، تو خون کی کمائی، خون سے کمایا ہوا رزق یہ ہے سرکار صابر پاک کا۔ اور جو عورت نے پانی ڈال کر اس درخت کو سینچا تھا، بڑھا کیا تھا، اس کے بچے کو آپ نے زندہ بچا کر معزز سامعین کرام سرکار صابر پاک نے اس کی زندگی پر احسان فرما دیا۔ بزرگ اور دوستو، سرکار قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوئی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو جب یہ آواز، یہ ندا ملی کہ عبد القدوس تم ہمارے بڑوں کے طریقے پہ تھے اس لیے تمہیں آنے دیا گیا۔ بزرگ اور دوستو، آپ نے کہا حضور امت مسلمہ بہت پریشان ہے، آپ سے فیضیاب ہونا چاہتی ہے۔ فرماتے ہیں اے عبد القدوس، ہم نے تیری خاطر اپنے جلال کو جمال میں تبدیل فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر پہلے سجادہ نشین ہوئے قطب عالم ہمارے جد محترم سرکار شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ آپ کا مزار مبارک شیخ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضلع سہارنپور قصبہ گنگو شریف میں موجود ہے۔ قطب عالم کے دربار سے آج بھی دنیا فیضیاب ہوتی ہے، یہی ایک وسیلہ ہے قطب عالم پاک کا دربار، یہی قطب عالم ایک ایسی ذات گرامی ہے۔ ہم تمام کے درمیان میں آج بھی جو کلیر میں بہارے ہیں، آج بھی جو انسان کلیر جاتا ہے، آج بھی وہاں پر دنیا آباد ہے۔ آج دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں زائرین سرکار صابر پاک کے دربار میں جاتے ہیں، ان کی چوکھٹ پر جا کر فیض پاتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے قطب عالم کا، یہ فیض ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ معزز سامعین کرام، سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بھی آپ نے بنایا، سرکار صابر پاک کی جالیوں کو تعمیر فرمایا، سرکار صابر پاک کا گنبد بھی آپ نے بنایا۔ بزرگ اور دوستو، پھر پہلے سجادہ نشین منتخب ہوئے قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبد القدوس گنگوہی، یہ پہلے سجادہ نشین ہے کلیر شریف کے سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہی کی اولاد میں سے آج ماشاءاللہ سجادگی چل رہی ہے۔ تو قطب عالم جیسے ولی ان کی بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت موقع عطا فرمائے گا تو میں آپ تمام کی خدمت میں سرکار قطب عالم کی سیرت طیبہ، آپ کی سوانح حیات بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگ اور دوستو، بڑی نرالی شان والے آقا ہے سرکار صابر پاک، زمین سے آسماں تک ہے رسائی میرے صابر کی، خدا بھی میرے صابر کا، خدائی میرے صابر کی۔ یہ وہ دربار ہے جہاں قطب عالم نے بھی خادم بن کے خدمت کی کہ دیکھو اولیاء کرتے ہیں گدائی میرے صابر کی، کہ دیکھو اولیاء کرتے ہیں گدائی میرے صابر کی۔ بزرگ اور دوستو، سرکار صابر پاک کے سجادہ نشین منتخب ہوئے۔ معزز سامعین کرام، پھر اسی طریقے سے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ کے دور میں سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس آپ جب عالم استغراق میں رہا کرتے تھے، نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ایک قوال دہلی پہنچتا ہے، وہاں پر کلام سناتا ہے۔ دیکھیے مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کرامتیں کیا ہے میرے آقا
سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ بزرگ اور دوستو آپ سماعت فرمائیے، جب نظام الدین محبوب الہی کے پاس بابا فرید الدین سرکار کا خانقاہی قوال پہنچتا ہے، درباری قوال، سرکار نظام الدین اولیاء کے پاس کلام سنایا، کافی پیسہ ملا، کافی دولت ملی، تحفے تحائف ملے اور دیگر کئی مقامات پر اس نے محفل کی، وہاں سے کئی مال و زر اکٹھا کیا۔ پھر جاتے جاتے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بابا فرید الدین سرکار کے ایک اور خلیفہ علاء الدین صابر کلیری کو بھی کلام سناؤ۔ بزرگ اور دوستو جب یہ قوال کلیر شریف پہنچتا ہے، سرکار صابر پاک عالم استغراق میں ہے، جذب کے عالم میں ہے۔ سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قوال پہنچ کر سلام عرض کرتا ہے، قدم بوسی کا نذرانہ عرض کرتا ہے، پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے، کس لیے آیا ہے، سلام کیوں کر رہا ہے؟ بزرگ اور دوستو وہ حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضور میں بابا فرید کا قوال ہوں۔ بے ساختہ زبان حال سے ارشاد فرماتے ہیں، قطب الارشاد پر آپ فائز ہیں، فرماتے ہیں کہ کون بابا فرید؟ یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ بزرگ اور دوستو روحانیت میں ایک ایسا مقام آتا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھ پر نظر فرمائیے۔ فرماتے ہیں کون؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ فرماتے ہیں کون عائشہ؟ فرماتی ہیں آپ کہ میں عائشہ بنت ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ بزرگ اور دوستو ابو بکر ابن قحافہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کون ابن قحافہ؟ بزرگ اور دوستو آپ کی زبان ہوتی ہے، کلام خدا کرتا ہے۔ یہ منزل وہ منزل ہے، اس منزل پر اللہ اکبر سرکار صابر پاک کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ اس مقام پر فائز ہے۔ سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ قوال کہتا ہے، فرید الدین گنجے شکر کا قوال۔ اچھا گنجے شکر بابا فرید میرے پیر و مرشید، میرے شیخ محترم کا قوال، میرے سرکار کیسے ہیں، میرے پیر کیسے ہیں؟ جب پاک پٹن تو پہنچے تو سلام کہنا اور قدم بوسی کا نذرانہ عرض کرنا میرے پیر کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا کہ حضور میں کچھ کلام سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو کلام سناؤ۔ کلام سنانے کے بعد صابر پاک نے بھی کچھ کلام سنایا اور اس نے بھی کلام سنایا۔ آپ نے تحفے میں گولر دیے، تھوڑے سے گولر بابا فرید الدین سرکار کے لیے خاص گولر تحفے میں پیش کیے، اور قوال کو بھی نذرانے میں جیسے نوٹ، پیسہ، ہدیہ، دنیا داری، جیسے مال و زر ملتا ہے، مال و متاع ملتا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے گولر پیش کیے۔ وہ قوال دل میں سوچ رہا ہے یہ کیا مل رہا ہے مجھے، یہ کیا چیزیں عطا ہو رہی ہے، مجھے تو پیسہ نہیں ملا۔ دربار نظام الدین میں خوب دنیا ملی، پیسہ ملا، دھن ملا، دولت ملی، تحفے ملے، انعام ملے، یہاں سے تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ بہرحال وہ سوچ کر جب بابا فرید الدین سرکار کے دربار کے لیے صابر پیا کی اجازت لے کر رخصت ہو گیا، پاک پٹن شریف جیسے ہی پہنچتا ہے، معزز سامعین اکرام، خانقاہ کے باہر اس نے اس کو جو ملے تھے وہ گولر پھینک دیے، تحفے، طوائف، نظر، نذرانہ، پیسہ لے کر پہنچ گیا بابا فرید الدین سرکار کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا، کہا کہ حضور نظام الدین اولیاء کے پاس جا کے آیا ہوں۔ آپ کے دل میں بار بار یہی سوال ہے، یہی کوشچن ہے، یہی چیز سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ صابر پاک کے بارے میں۔ وہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کی باتیں کر رہا ہے، وہاں کی تعریف بیان کر رہا ہے، وہاں کی توصیف، وہاں کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ حضور میں نے وہاں سنایا، محبوب الہی کو کلام سنایا، اتنے پیسے ملے، اتنا دھن ملا، اتنی دولت ملی، اتنا مال و زر ملا۔ آپ نے کہا کہ کیا میرے صابر پاک کن بھی ہوتے ہوئے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور وہاں بھی گیا۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ اس نے سارے واقعات دہلی کے اور دیگر مقامات کے سنائے۔ پھر بابا فرید الدین سرکار نے آپ نے خاص توجہ ڈال کر اس سے پوچھا کہ بتاؤ جب کلیر پہنچے صابر پاک کے پاس وہاں کیا منظر دیکھا، وہاں کا کیا ماجرا ہے، وہاں کا کیا معاملہ ہے، پہلے وہ بتاؤ تم۔ اس نے کہا حضور عجیب و غریب معاملہ تھا، عالم استغراق میں تھے، جذب کے عالم میں بے ہوش تھے۔ میں نے جا کر سلام کیا، آواز نہیں دیا، پہلے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ کون ہو تم، کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں بابا فرید کے یہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کون بابا فرید؟ تو بابا فرید الدین سرکار۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فوراً آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے حضور میں نے کہا کہ میں بابا فرید کا قوال ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا کون بابا فرید؟ میں نے کہا فرید الدین گنجے شکر۔ اچھا جیسے ہی فرید الدین گنجے شکر میں نے کہا تو انہوں نے پہچان لیا اور کہا اچھا میرے شیخ محترم، میرے پیر کے قوال آئے ہیں۔ فوراً اٹھ کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پاس بٹھایا اور آپ کی خیر و عافیت، آپ کی خیریت لی، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پیر و مرشد سرکار میرے کیسے ہیں، میرے شیخ محترم کیسے ہیں، کس حال میں ہیں۔ انہیں سلام کہنا اور ان کی بارگاہ میں قدم بوسی کا نذرانہ عرض کرنا، اور انہوں نے کچھ گولر بھی دیے۔ بزرگ اور دوستو دیکھیے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ مرید خلیفہ کے دربار کا تبرک گولر بابا فرید الدین سرکار نے
خود وہ گولر تناول فرمائے اور تمام مریدین چاہنے والوں کو بھی دیے۔ اس نے کہا کہ سرکار مجھے بھی گولر دیے، مجھے ان کے پاس سے پیسہ دن دولت نہیں ملی، تو کہا آپ نے، کہاں ہے وہ گولر جو تجھے میرے علاؤ الدین علی احمد صابر نے دیے؟ بزرگ اور دوستو اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے حضور کہ وہ گولر میں نے باہر پھینک دیے۔ آپ نے کہا جا کر اٹھا کر لا۔ بابا فرید الدین سرکار کی خانقاہ کے باہر جب اس نے آ کر دیکھا 2-4 ہی گولر پڑے ہوئے تھے جو سونے میں بدل چکے تھے، وہ حیران رہ گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ بزرگ اور دوستو یہ منظر دیکھنے کے بعد اٹھا لیا اور اس کی زندگی میں جو اس کو سارا جو جتنی جگہوں پہ پھر کے جتنا جمع کیا تھا وہ چند گولروں میں اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ خیر بہرحال بزرگ اور دوستو ایک الگ موضوع ہے۔ معزز سامعین کرام اب بات سنیے اہل عشق کی، اہل چشت کی، چشت اہل بہشت کی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء سرکار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، معزز سامعین کرام آپ جھومنے لگ گئے، اٹھ کر بڑے آپ جوش و خروش میں رقص کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ آپ نے تمام کے مریدین کے درمیان میں آپ نے اعلان فرمایا آج سے فرید بھی پیر ہو گیا ہے، آج سے ہم شیخ ہیں، آج سے ہم شیخ ہیں، آج سے ہم پیر ہیں۔ بزرگ اور دوستو لوگوں نے کہا حضور آپ پہلے سے بھی پیر ہیں، آپ پہلے سے بھی شیخ ہیں، آپ پہلے سے بھی ہمارے مرشد ہیں، آج آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ تو میں تھا، پیر تو میں تھا، مرشد تو میں تھا، لیکن کبھی صابر نے نہیں کہا تھا آج سے میں پیر ہو گیا، کیونکہ آج میرے صابر نے بھی کہہ دیا ہے مجھے پیر۔ بزرگ اور دوستو آپ فرماتے اتنے اونچے مقام پر، اتنے اونچے مرتبے پر بھی ہو کر آج بھی اس نے اپنے پیر کو نہیں بھولا، تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ بابا فرید فرما رہے ہیں بزرگ اور دوستو کیسی شان والے ہیں جی آقا سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے میں یہ واقعہ آپ کو سنایا بزرگ اور دوستو کہ آج بھی کلیر شریف میں بطور تبرک آنے والے جو کلیر شریف میں مہمان ہیں وہ زائرین کلیر شریف ماشاءاللہ اپنے اپنے ساتھ کلیر شریف کا تبرک گولر کچھ لیں یا نہ لیں، آپ وہاں کے چراغ کا تیل اور وہاں پہ چراغ کے تیل سے جس کی زندگی روشن وہ آباد ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ بزرگ اور دوستو گولر اگر کسی کو اولاد نہیں، سچے یقین عقیدت کے ساتھ کلیر شریف کا گولر کھلائیے، انشاءاللہ اولاد سے اللہ پاک مالا مال فرمائے گا۔ بزرگ اور دوستو اور میں کیا کیا بیان کروں سرکار صابر پاک کی شان۔ معزز سامعین اکرام اور جو کلیر شریف جاتے ہیں زائرین کلیر، وہ سرکار صابر پاک نے جو پانی نوشت فرمایا تھا 800 سال پرانا، آج بھی وہ کنواں مبارک موجود ہے، وہاں پر پانی ضرور پیئیں اور بطور تبرک لے کر آئیں آپ کلیر شریف کا۔ بزرگ اور دوستو ایک مرتبہ حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے کلیر شریف آئے، صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کچھ کلام سنایا خسرو نے، کچھ میرے مخدوم کائنات نے بھی کلام سنایا، دونوں آپس میں کلام سنانے کے بعد کچھ گولر کچھ تحفے طوائف دے کر سرکار نظام الدین محبوب الہی پیر بھائی ہیں سرکار صابر پاک کے، بابا فرید الدین سرکار کی 2 آنکھ ہے، ایک آنکھ کا نام صابر کلیری ہے، دوسری آنکھ کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ یہ 2 ہستیاں ہیں، یہ 2 شخصیت ہے سرکار صابر پاک۔ اچھا نظام الدین اولیاء کی بھی بارگاہ میں ہم تھوڑا سا خراج پیش کر دیتے ہیں۔ کھلا ہے آج دروازہ نظام الدین چشتی کا، فقیرو لوٹ لو صدقہ نظام الدین چشتی کا، نظامی صابری در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، ہمیں کافی ہے ایک دروازہ نظام الدین چشتی کا، ہمیں کافی ہے ایک دروازہ نظام الدین چشتی کا۔ سرکار صابر پاک کے پیر بھائی ہے، آپ اپنے مرید خواجہ امیر خسرو کو روانہ فرماتے جاؤ میرے پیر بھائی کا حال لے کے آؤ، خیر خیریت طلب کر کے آؤ۔ تو خواجہ امیر خسرو جب کلیر شریف پہنچتے ہیں تو آپ نے سلام کیا بڑے ادب کے ساتھ، خسرو کو میرے سرکار صابر پاک نے بٹھایا، دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے، عشق کی باتیں چل رہی ہے، روحانیت کا سفر چل رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کلام سنا رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بزرگ اور دوستو مسرور ہو رہے ہیں سن کر۔ سرکار خواجہ امیر خسرو نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ حضور ہمارے پیر و مرشد کے جو خلفاء ہیں مریدین ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں، آپ کے خلیفہ تو بس ایک ہی ہے خواجہ شمس الدین ترکی۔ تو فرماتے ہیں دیکھو بات ایسی ہے اے خسرو، آسمان میں ستارے ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن چاند ایک ہی ہے، جیسے ہزاروں لاکھوں ستاروں میں
चांद एक ही है, हजारों लाखों वलियों में आपके पीर के तमाम मुरीदीन खुलफाओं में मेरा शम्स एक ही है। मैंने एक ही को तैयार किया, उन्हीं से सिलसिला चला बुजुर्ग और दोस्तों, ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की से। फिर उसके बाद अब यहाँ पर खुसरो ने सुना, अब निजामुद्दीन महबूब इलाही की मोहब्बत का आलम देखिए, अंदाज देखिए, एक दूसरे के हमराज है सरकार साबिर पाक भी, निजामुद्दीन महबूब इलाही भी। जब दरबार निजामुद्दीन महबूब इलाही में ख्वाजा अमीर खुसरो पहुंचते हैं तो आपने खड़े होकर इस्तकबाल किया ख्वाजा अमीर खुसरो का। बुजुर्गों और दोस्तों, ख्वाजा अमीर खुसरो परेशान हो गए, आखिर आज ऐसी क्या बात हो गई, मेरे पीरो मुर्शिद शेख मोहतरम सुल्तानुल मशाइख खड़े होकर मेरा इस्तकबाल फरमा रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फौरन अमीर खुसरो को अपने पास बुलाया और उनकी आंखों को चूमने लग गए। आपने कहा हुजूर खैरियत तो है, ये क्या माजरा है? कहा कि बताओ पहले तुम मेरा छोड़ो, मेरा पीर भाई कैसा है, साबिर पिया कैसे? फरमाते हुजूर उन्होंने बहुत शानदार कलाम सुनाया, मुझसे भी कलाम सुना, तोहफे तवाइफ दिए, कई ऐसी चीजें दी और गुलर भी अता फरमाए हैं। और मेरे आका आप आंख क्यों चूम रहे हैं? फरमाते हैं और साबिर के बारे में मुझे बताओ। और मैं तुम्हारी आंख इसलिए चूम रहा हूं, वजह यह है कि इन आंखों ने साबिर का दीदार किया है, साबिर पाक को देखा है, इसलिए निजामुद्दीन ए अमीर खुसरो तुम्हारी आंखें मैं चूम रहा हूं, इसलिए निजामुद्दीन तुम्हारी आंखें चूम रहा है। बुजुर्गों और दोस्तों, कितनी मोहब्बतें हैं इनके दरमियान में, कितना मुकाम है, आपस में क्या ताल्लुक है, आप गौर व फिक्र फरमाइए। खुदा की कसम ऐसी शान वाले आका है सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला। खुश नसीब है मेरे भाई वो लोग जो साबरी सिलसिले में दाखिल है, साबरी सिलसिले में बैठे, साबरी निस्बतों से वाबस्ता है, साबरी निस्बत से माला माल है। और बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार साबिर पाक की जो सज्जादगी का मामला है, आज वहां के कलियर शरीफ के जो सज्जादा नशीन है हुजूर शम्मी मियां सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंदे दिलबंद हुजूर मंसूर मियां साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के भतीजे साहब हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत गुले गुलजार साबरियत हजरत शाह अली मंजर एजाज नोमानी कुद्दूसी साबरी साहिब किबला सज्जादा नशीन बारगाह साबिर पाक है। बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारी खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिस जगह से बैत हूं, जिस जगह से मुझको कुद्दूसी साबरी फैज मिला है, वहां की भीख मैसर है, अता है। मेरे शेख मोहतरम गंगो शरीफ में पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर कामिल शहजादे इमाम आजम व नबी खुतब आलम हजरत शाह सूफी शेख मोहम्मद शादाब जहां आलम नोमानी कुद्दूसी साबरी साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली गद्दी नशीन बारगाह कुतुब आलम पाक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कलियर शरीफ के सज्जादा नशीन के छोटे मामू साहब है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार के हुजूर पीर तरीकत शाह अली मंजर एजाज नोमानी कुद्दूसी साबरी साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली जो सज्जादा नशीन है बारगाह साबिर पाक के, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार के सगे भांजे हैं। फिर और अलीशा मियां सरकार के दो और भाई हुजूर यावर मंजर एजाज नोमानी कुद्दूसी साबरी साहब किबला अलीशा मियां सरकार जो जेब सज्जादा नशीन है आस्ताना आलिया कलियर शरीफ के, उनके मंजले भाई साहब है। फिर एक और शाह यासिर मंजर एजाज नोमानी कुद्दूसी साबरी साहब किबला जो यावर मियां साहब के बुजुर्गों और दोस्तों छोटे भाई साहब है। और जो गंगो शरीफ के सज्जादा नशीन है मेरे शेख मोहतरम के बड़े भाई साहब हजरत पीर तरीकत शाह सूफी शेख मोहम्मद मेहताब शाह आलम नोमानी कुद्दूसी साबरी साहब किबला जो सज्जादा नशीन है बारगाह कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के, और उनके छोटे भाई सरकार मेरे पीरो मुर्शिद शेख मोहतरम हजरत शादाब जहां आलम नोमानी कुद्दूसी साबरी साहब गद्दी नशीन है बारगाह खुतब आलम पाक के। अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्तिसार के साथ मैंने कोशिश की है कि सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की पूरी तफसीलात के साथ तो नहीं, मुख्तसर से तफसील वाक़यात सरकार साबिर पाक की बारगाह में खराज और उनकी चौखट पर पेश किया जाए कि सरकार कबूल फरमा कर हम तमाम पर करम की निगाह और नज़र फरमाए। इस नीयत के साथ मैंने जो कुछ सरकार की बारगाह में खराज और सबक
سنانے کی کوشش کی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام نے جان لیا کہ ایسا سلسلہ ہے یہ سلسلہ صابریہ سرکار خطب عالم پاک کی نسبت سے۔ تو خطب عالم پاک کے حوالے سے بھی آپ نے جان لیا، جو بھی اس دروازے سے گزر کر کلیئر پہنچتا ہے وہ منزل مقصود پا لیتا ہے۔ الحمدللہ ہماری نسبت گنگو شریف سے بھی ہے قدوسی، اور ہماری نسبت ماشاءاللہ کلیئر شریف سے بھی ہے صابری قدوسی صابری نسبت سے۔ الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ دل و نگاہ میں تصویر یار رہتی ہے، اسی لیے خانقاہ صابریہ میں ہمیشہ بہار رہتی ہے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا اور التجا کرتے ہیں، بالخصوص میں میرے مولا صابر پاک کا وسیلہ دے کر ان کی چوکھٹ پہ سر جھکا کر بھیک مانگتا ہوں میرے مولا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ دوران خطاب لب کشائی میں، لفظوں میں، ادائیگی میں کچھ لغزش کوتاہی غلطی اگر ہو گئی ہو تو اپنی وسیع رحمت سے کلیئر شریف کے ذرے ذرے کی برکت سے مولا مجھے درگزر فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام کو صابر پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں، اور ان تمام کو میرے مولا جنہوں نے سرکار صابر پاک کی سیرت طیبہ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے سماعت کی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، پروردگار عالم تو ان تمام کا یہاں پر بیٹھنا مولا اس واقعات کو چینل کے ذریعے سماعت کرنا قبول فرما، سب پہ صابر پاک کا فیضان جاری و ساری عطا فرما، سب کے بیڑے کو پار فرما، سب پہ کرم کی نظر فرما۔ ہماری دعاؤں کو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، پنجتن پاک، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار اہل بیت، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں خصوصاً و خاصتاً میرے مولا غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر اعظم، مدار اعظم، شیخ العالم قطب عالم پاک حضور بندہ نواز سید اسماعیل شاہ قادری، بابا شرف الدین سرکار، حضرات یوسفین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔